बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 63 अफराद शहीद हो चुके हैं अब तक। ये जो गुल प्लाजा में आग लगी और आज जो तफसीलात आई हैं, कल जब मैं आपको बता रहा था, ये उससे मिलती जुलती तफसीलात हैं। एक दुकान से, क्रॉकरी की दुकान से जो लाशें मिली हैं वो 30 के करीब लाशें बताई जा रही हैं। अस्पतालों में मौजूद जो हुक्काम बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका डीएनए करना भी मुमकिन नहीं है। इनके जो लवाहिकीन हैं उनसे तो सैंपल्स ले लिए गए थे कि डीएनए करके बताएंगे आपको कि किसका प्यारा गया, ये आपके प्यारे का जसद है, ले जाइए, इसे सुपुर्द खाक कीजिए। लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हड्डियां भी, आज़ा तो जल गए, जिस्म जल गए, गोश्त जल गया, लेकिन हड्डियां भी इतनी शदीद आग में टूटी हुई मिली हैं, राख बनकर मिली हैं। और उन्हें जब उठाया गया है, मलबा भी गिर रहा था और हैवी मशीनरी उसको हटा रही थी, तो टूटी हुई हड्डियां मिली हैं। डीएनए भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये अस्पतालों में मौजूद हुक्काम ने बता दिया। मुमकिन है कि वो जो जुमले हैं ना हमारे सामने के, सियासत मत कीजिए, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप इस मामले को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। हमारी तरजीह है 24 घंटे बाद आने वाले, मेयर कराची ने कहा था, हमारी तरजीह है इंसानी जानों को बचाना। धुआं भर गया हो और आप 24 घंटे के बाद कह रहे हो हमारी तरजीह है इंसानी जानों को बचाना। फिर वो जो मोहतरमा पाकिस्तान की असेंबली में कह रही थी कि होता है, न्यूजीलैंड में भी आग लगी थी और वहां 40 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। आग लगती है तो हो जाता है। उन्हें अब पता चले कि ये तादाद 63 अभी कंफर्म हुई है, मजीद खुदा न खास्ता ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि 80 से ज़्यादा अफराद लापता होने की जो इत्तलात हैं ये उनमें शामिल हैं और अभी खुदा न खास्ता मजीद जसद मिल सकते हैं। और जिस तरह से हैवी मशीनरी, वो एक बड़ा सा मशीनरी के आगे गहरा सा प्याला बनता है, वो प्याला जिस तरह से उठा रहा है ना, मलबा, चीज़ें, सामान, और या उसमें दीगर मशीनरी से उसके अंदर फेंकते हैं और फिर वो डंपर में डालता है, उसमें मलबा जा रहा है, लोगों के कारोबार का माल जा रहा है, उसमें किसी का कैश चला गया है या किसी का प्यारा, नहीं पता चल रहा। बाज तो राख हो गए तो नहीं पता चल रहा। जो अमल मुसलमान के साथ नहीं होता, जान से जाने के बाद वो अमल हो गया है। जिंदा जल गए हैं, धुएं से दम निकला, गुजर गए, जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए और उसके बाद आग लग गई उनके जसद खाकी को। बहुत ही कर्बनाक सूरत हाल। और बार बार फिर वही दोहराना पड़ता है कि पहला फायर टेंडर कब आया। आज मुर्तज़ा वहाब साहब गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के, मैं देखूंगा कि गाड़ी कितने बजे आई। वो तमाम लोग जो लुट गए, जिनके प्यारे मर गए, वो झूठ बोल रहे हैं। आप उनकी तजलील और तौहीन मुसलसल कर रहे हैं कि सच सामने लाएंगे। वो ये बता रहे हैं कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट हुई। अच्छा, हवासों में भी नहीं थे आपकी कोई एक गाड़ी जल्दी भी आ गई होगी, एक गाड़ी। और फिर उसके बाद जो पानी वहां पर खत्म हुआ, वो तमाम लोग झूठ बोल रहे। यानी किसी का प्यारा चला गया है, किसी के घर के 4, किसी के घर के 6 चले गए, वो झूठ बोल रहा है। किसी के घर में 4 अफराद चले गए और फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में एक और नया मेहमान आने वाला था, वो उसके लिए शॉपिंग के लिए गए थे, वो झूठ बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं। जिस तरह की तौहीन और तजलील यहां की जा रही है, इस शहर के बेबस लाचार लोगों की, पिसे हुए लोगों की, जिनका मयारे जिंदगी पहले ही करार दिया जा चुका कि रहने के लिए वर्स्ट, दुनिया के वर्स्ट शहरों में शामिल है ये शहर, उनकी तजलील मजीद करते हुए इस हाल में उनको छोड़ने के बाद अब आप कह रहे हैं कि सच सामने लाऊंगा। ये पूरा शहर, इस शहर का हाल, इस शहर की तमाम तर सहूलियात और उनका अबतर हाल, वो सच है जिसे आप देख नहीं सकते। और आप अगर देख सकते हैं तो इनकारी है,
آپ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ بتانا نہیں چاہتے، آپ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، آپ اس شہر کے میئر بننے کے حقدار ہی نہیں تھے۔ جن کے پاس حق تھا ان کے بندے وہ 70 کلفٹن کے پاس گیسٹ ہاؤسز میں بٹھا کے غائب کر کے آپ کو لایا گیا، اور اس کے بعد آپ یہاں پر میئر بنے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ آپ دیکھ نہیں رہے، یہاں کوئی کہتا ہے پوچھ کے بتاؤں گا، کوئی کہتا ہے دیکھ کے بتاؤں گا۔ تذلیل، مسلسل تذلیل، عہدوں کی، انسانی وقار کی، جو دکھ میں مبتلا افراد ہیں ان کی، اور یہ تذلیل کا سلسلہ جاری ہے، اوپر سے نیچے تک تذلیل کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار ترین عہدوں پر وہ لیجٹمیسی نہیں رکھتے، اس لیے انہیں فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ٹرمپ کے پیس پلان کی۔ ٹرمپ پیس بورڈ جس کا پاکستان نے اعلان کر دیا کہ حصہ بنے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا لیٹر ہے، پریس ریلیز ہے۔ اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے ان ریسپانس ٹو دا انویٹیشن extended to Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif by the President of the United States, His Excellency Donald J. Trump, Pakistan would like to announce its decision to join the Board of Peace as part of its ongoing efforts to support the implementation of the Gaza peace plan under the framework of the United Nations Security Council Resolution 2803۔ یہ پاکستان نے اعلان کیا۔ اعلان میں ابھی کچھ دیگر نکات بھی شامل ہیں، چلیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ اس بورڈ کے قیام سے جو کنکریٹ سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں گے جن کے ذریعے پرماننٹ سیز فائر یہاں پر ہوگا، اور فردر اسکیلنگ اپ آف ہیومینیٹیرین ایڈ، وہاں جس طرح کی انسانی امداد پہنچ رہی ہے، میں آپ پوری دنیا واقف ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس انسانی امداد کے پہنچائے جانے کا سلسلہ بھی بڑھایا جائے گا، ایز ویل ایز ریکنسٹرکشن آف غزہ، تو غزہ کی تعمیر جو ہے وہ بھی ہوگی۔ پاکستان یہ امید کرتا ہے کہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ سیلف ڈٹرمنیشن آف دا پیپل آف پیلسٹائن، فلسطین کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیں گی تھرو اے کریڈیبل ٹائم باؤنڈ پولیٹیکل پروسیس۔ تو یہ بھی پاکستان کی امید ہے، ہمارے دفتر خارجہ نے بتایا ہے۔ 1967 کا جو بارڈر ہے اس سے پہلے کا بارڈر ود القدس الشریف بطور دارالحکومت، پاکستان کہتا ہے یہ ہمیں قبول ہے، پاکستان نے یہ بتایا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ ریسرچ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ٹرمپ پیس بورڈ ہے کیا؟ دیکھیے بڑی دلچسپ اور ہمارے لیے سمجھنے کی صورتحال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 20 نکات کا پلان پیش کیا گیا، اور اس سے غزہ میں دیر پا امن، استحکام، تعمیر نو، خوشحالی کے لیے کام لیا جائے گا۔ یہ بورڈ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد کی صورتحال کی نگرانی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب بین الاقوامی وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی یہ دیکھے گا، احتساب کیا جائے گا، غزہ کو جنگ سے امن کی طرف منتقل کرنے کا یہ پلان ہے۔ نیتن یاہو اس میں شامل ہے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نیتن یاہو کے ساتھ اس میں بیٹھیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے 2803 اس کے تحت کام کرے گا۔ بورڈ کی چیئرمینشپ لائف ٹائم ٹرمپ کے پاس ہے، نری جمہوریت، یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اب میں آگے بتاؤں آپ کو، مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب دینے ہوں گے، غزہ کی تعمیر نو پر خرچ کیے جائیں گے، بورڈ میں عالمی رہنما اور ماہرین شامل ہوں گے، اور غزہ کے لیے جو سب کچھ کیا جائے گا اس میں فلسطینیوں کی نمائندگی ہے ہی نہیں، ہم یہ پلان قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ اب تک جوائن کس کس نے کیا ہے اس کو؟ اسرائیل، مصر، آذربائیجان، کوسوو، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، مراکش، ہنگری، کینیڈا، بحرین، البانیہ، آرمینیا، قازقستان، ویتنام، ارجنٹائن، ترکی، ساتھ میں ہم پاکستان، ہم نے شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی مزید ملک اس میں شامل ہوں گے۔ کچھ 25 کے قریب ملک ہیں جو رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے سزا دوں گا جو جوائن نہیں کرے گا۔ یہ جو یورپ کے ممالک ہیں، برطانیہ ہے، یہ تو ٹرمپ کو اس پر فارغ کر چکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیسا پلان ہے کہ ٹرمپ کے پاس ویٹو ہوگا، اور ٹرمپ اسے جو پیس بورڈ ہے اقوام متحدہ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے مجھے تو آپ نے کہیں رکھا ہی نہیں،
وہ تو یہ بھی کہتا ہے مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں ملا، اقوام متحدہ نے میرا یہاں ساتھ نہیں دیا، اب میں کروں گا. تو ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس پر اعتراضات کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، اقوام متحدہ کو کمزور کرے گا یہ ایک اعتراض ظاہر کیا جا رہا ہے دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے. اقوام متحدہ خود بڑی فارغ ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے. عراق میں جو کرنا تھا کر لیا، وینزویلا میں جو کرنا تھا کر لیا، اسرائیل جو کچھ کرتا رہا کرتا چلا گیا. اقوام متحدہ جو ہے وہ OIC جتنی فارغ ہے. پھر اس کے بعد $1 ارب کی رکنیت امیر ملکوں کو ترجیح ملے گی، اور ہمارے بھی پیسے، ہمارے بعض تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کوئی ہمارا دوست ملک دے دے گا. وہ ہوتا ہے نا کہ تجھے بھی چلنا ہے پارٹی پہ، تیرے پیسے میں دے دیتا ہوں. فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں ہے اس پر یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. پھر اس کے بعد مزید کیا اس میں ایشوز ہیں؟ دیکھیے، اسرائیل کا اعتراض ہے ترکیے پر، قطر پر. یہ اسرائیل کہتا ہے یہ ہمارے مخالف ہیں، اور پھر اسے غزہ سے آگے لے کر جایا جائے گا. یہ دیگر جگہوں پر بھی اپنی ٹانگ اڑائیں گے، یہ ہمیں پتا چل رہا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ فلسطین میں انسانی امداد، ہیومینیٹیرین ایڈ بڑھائی جائے گی، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سیز فائر کے بعد 1,65,000 میٹرک ٹن امداد غزہ پہنچی ہے لمبے عرصے میں، اور 400 ٹن خوراک جو ہے وہ فرانس نے بھیجی. ورلڈ فوڈ پروگرام ماہانہ 1 ملین سے زیادہ لوگوں تک خوراک پہنچا رہا ہے. اسرائیل نے 37 NGOs ہیں جن پر پابندی لگائی ہے کہ ان کی طرف سے امداد یہاں نہیں پہنچے گی. غذائی قلت سے، پانی کی کمی سے، اس وقت سردی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے انبات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل بھی مزید مار رہا ہے، اسرائیل مسلسل مزید لوگ مار رہا ہے. سیز فائر جو ہے 100 سے زیادہ دن ہو چکے جو اعلان ہوا تھا، اور اس کے باوجود اب تک 53% علاقے پر اسرائیل غزہ کے قابض ہے. فضائی حملے جاری ہیں، آرٹلری کے حملے جاری ہیں، توپیں چل رہی ہیں، ٹینک چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جنوری 2026 36 افراد شہید کیے گئے، اور دسمبر کے اینڈ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد 14 جنوری 2026 تک، جس میں آج کا دن بھی شامل ہے، 11 جاں باق ہوئے، 3 صحافی، 2 بچے، اور مجموعی طور پر اس جنگ میں اب تک کچھ 72,000 کے قریب کا نمبر ہے. مختلف جگہوں سے جو ڈاکیومنٹس ہوا ہے، بعض حوالوں سے یہ تعداد لاکھ کے آس پاس بتائی جاتی ہے. اب پاکستان میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے بارے میں ہمیں بار بار یہ سننے کو ملتا ہے اپنے ہاں تجزیہ کاروں سے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، حکومت کے پاس کچھ کرنے کرانے کو زیادہ رکھا نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو حکومت ہے ہائیبرڈ پلس حکومت، اس کے بارے میں تو خود ترجمان صحافی یہ بتاتے ہیں کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. اور اب یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بار بار ٹی وی پہ بھی بعض وزراء نے کہا ریاست پاکستان کا فیصلہ ہوگا، فرد واحد کا نہیں ہوگا. میرا تو سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ کیوں ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کا فیصلہ ہوگا، یہ بہت بڑا فیصلہ نہیں، یہ پاکستان کا فیصلہ ہوگا. پاکستان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. یعنی پاکستان کے عوام جن کو ووٹ دے کر ایوان میں بھیجتے ہیں، یہ وہاں تک تو جائے. اس وقت تو اس پر بھی سوال ہے، وہ بھی فارم 47 کا ہے، مگر پھر بھی وہاں تک تو معاملے کو لے کر جایا جائے کہ پارلیمان میں بحث ہو، اس قوم کی کچھ عزت ہے کہ نہیں ہے. یہ قوم فیصلہ کرے، اس کے نمائندے فیصلہ کرے. دفتر خارجہ نے پریس ریلیز دی، حکومت نے فیصلہ کیا، ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیا ہم اپنے ہاں جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو یوٹیوب پر، ٹی وی پر میوٹ کر کر کے اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جو ٹرمپ کے بارے میں آواز ہوگی، امریکہ کے بارے میں آواز ہوگی ہماری پارلیمان سے اٹھتی ہوئی، ہم اس کو بھی میوٹ کرنے پر تیار ہیں؟ وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ کرنے پر آ گئے ہم لوگ. تو بہت افسوسناک سچویشن ہے. پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان جوائن کرے گا، $1 ارب پاکستان دے گا. ویسے ہمارے پاس $1 ارب کے لیے ہمارے وزراء کہتے، IMF نے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں. IMF نے ہمیں ہمارے گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم $1 ارب دیں گے، یعنی کوئی ملک جو ہے وہ ہمارے بہاف پہ دے دے گا. تو یہ اس وقت ہماری سچویشن ہے، بہت افسوسناک سچویشن ہے. ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ اسے یہ توقیر ملنی چاہیے تھی کہ اس کا فیصلہ ہوتا، وہ کرتا اور وہ فیصلہ ریفلیکٹ ہوتا.
لیکن ابھی پاکستان کا ایک عام آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. اس کا جو فیصلہ تھا وہ پہلے ہی روندا جا چکا ہے 8 فروری کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.